जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को वकास रशीद का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, सियासत की हिलचल इस टाइम अरूज पर है और जो इलेक्शन कमीशन के अगर बात करूँ तो फॉर्म 45 के हवाले से अभी तक रिज़ल्ट पेंडिंग है और मुआशी इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम के हवाले से भी आज इस पैनल में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी। ये 2009 के अंदर साबका सदर बार एसोसिएशन रह चुके हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, साबका चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनको हम शो में वेलकम करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है हमेशा, और सर कल आप एक आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन करने जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? जी वकास साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखें कि वकला हमेशा जब भी कोई गैर आइनी अक़दाम हुआ है, जब भी कहीं आइन की वायोलेशन हुई है और जब भी मुल्क में कोई इंस्टेबिलिटी हुई है तो वकला ने अपना रोल अदा किया है। पूरी हिस्ट्री 75 साल हिस्ट्री में देखें कि जब भी कोई मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज हुआ, जब भी कोई गैर आइनी अक़दाम हुए तो वकला उठ खड़े हुए। आपने हवाला दिया अदलिया की तहरीक का, उसमें भी हमारा रोल बड़ा पॉजिटिव था। हम 2 साल रोड पे रहे, लेकिन हमने कोई पत्ता तक किसी वकील ने नहीं तोड़ा और अपना जो अचीवमेंट थी वो हमने हासिल की आइन के मुताबिक, जो हमारे राइट्स गारंटी है आइन के अंदर। उस टाइम हमारा स्लोगन यही था कि आज़ाद अदलिया को, अगर आप डिपोज जजेस को, जो हम जंग लड़ रहे थे उसकी रेस्टोरेशन की जंग लड़ रहे थे और वो हुई। अब जो मसला है, अब मसला ये है कि मैं इमरान खान के साथ क्यों हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के साथ हूं जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता है। इमरान खान ने हमेशा आफ्टर 96, क्योंकि उसकी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका स्लोगन भी यही है और वो हमेशा कहता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। क्योंकि जब वो फलाही रियासत का कंसेप्ट देखता है तो वो भी यही था कि रियासत मदीना का जो स्ट्रक्चर था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो फलाही रियासत का था, जो कंसेप्ट मगरब ने लिया और उसने उस कंसेप्ट के जरिए तरक्की की। अब बात जाए जो आपने क्वेश्चन किया कि कल हम रूल ऑफ लॉ पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसमें हम तमाम लोगों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को दावत देते हैं, क्योंकि हमारी कोई जंग किसी अदारे के साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हम ये कहते हैं कि अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल बिना कमजोर अदारे। जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, आपका रियासत का हर इंस्टीट्यूशन कमजोर होगा। और उसमें देख लें, चाहे जितने अदारे हैं, अगर आप इंसाफ नहीं होगा, अगर अदलिया आज़ादी से काम नहीं करेगी, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट है आइन के अंदर, आइन कहता है कि आज़ाद अदलिया, तब भी हम कहते हैं आज़ाद पाकिस्तान। तो इमरान खान की जंग ये है। इमरान खान ने चंद दिन पहले मेरी जेल में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हम शायद मुल्क के अंदर ये इंस्टेबिलिटी कर रहे हैं। मुल्क के अंदर जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इंस्टेबिलिटी होगी तो कभी भी आपकी मईशत को इस्तेहकाम नहीं होगा। गैर मुस्तहकम सियासी निज़ाम आपकी मईशत को तरक्की नहीं दे सकता, उसको स्टेबल नहीं कर सकता। लिहाजा कल हम फॉर्म 45, जिस तरीके से आपका, मेरा हमारा नहीं, वकला का, पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मैंडेट चुराया गया है और फॉर्म 45 वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जो आपको रिजल्ट देता है। इलेक्शन कमीशन को रात 11 बजे तक तमाम रिजल्ट आ चुके थे। क्या आज तक देखें वो रिजल्ट चेंज होते रहे? आज वो टेम्पर करके फॉर्म 45 को वेबसाइट पे दे के फिर हटा दिया गया। आप देखें पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला करना थोड़ा सा इसमें मैं एक ये ऐड करूंगा कि फॉर्म 45 अभी तक सामने नहीं आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने रात को भी फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर अलॉट किए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा उन्हें हटा दिया गया है। क्या फॉर्म 47 के तहत ये हुकूमत बन सकती है फॉर्म 45 का अगर नहीं होता तो? मैं तो कहता हूँ शुक्र है कि इस दफ़ा, पहली दफ़ा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में और 75 साल तारीख में, मेरा ख्याल है जितना बदनाम और जितना गलत इलेक्शन ये हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ। रिगिंग और तरीके से होती, जहाँ तो ये हुआ कि रिजल्ट आए
اور ایک کینڈیڈیٹ کو 1,00,000 ووٹ ملا ہے, دوسرے کو 40,000 ملا ہے, 40,000 والے کو 1,00,000 ادھر ڈال دیا گیا اور ادھر ڈال دیا گیا. اب ان سے ٹیمپرنگ کریں, کچھ کریں, یہ اس کو قابو نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر یہ فارم 45 پہ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہاں اس کا تھمب امپریشن بھی ہوتا ہے, سائن ہوتا ہے. کیا اگر یہ فرنزک ہوا تو یہ بچ سکیں گے؟ اب جتنے لوگ اسمبلی میں گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, وزیر اعظم, آپ فارم 47 کے لوگوں کو ایکسیپٹ کریں گے؟ ہم بالکل, کیونکہ فارم 47 تو جو بنایا گیا ہے وہ کنسالیڈیٹڈ جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ اسی پہ کرتا ہے. وہ فارم 47 کو ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور یہی جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں. یہ اصولی قانونی جنگ ہے جو ہم لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا 25 کروڑ عوام کا, کیونکہ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ووٹ ڈال دیا ہے, عمران خان کے ویژن کو ووٹ ڈال دیا, اب آپ کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا. ہم اس کی حفاظت کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی پرتشدد جلوس نہیں کر رہے. جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے مطابق ہم کنونشن بھی کریں گے, اور یہ جنگ جو ہے پاکستان میں آئینی قانونی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ آئین کی جنگ لڑنا یہ ہر سٹیزن پہ فرض ہے. اور یہ جو اسمبلی بنی ہے یہ اسمبلی ایک فیک 47 فارم کے تحت جو بنائی گئی ہے اور جو اکٹھا کیا گیا ہے, ان کا جو کنسٹیٹیوشن کے اندر اوتھ ہے یہ اس سے بھی وائلیٹ کر چکے ہیں. اور اگر میں کہوں کہ یہ امین اور صادق بھی نہیں رہے, کیونکہ عوام کا مینڈیٹ چرا کے اگر انہوں نے فارم 47 کے اوپر ایک رزلٹ دے دیا ہے تو یہ تو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے ضمن میں آتے, جو صادق اور امین بھی نہیں رہے. تو اب یہ اسمبلی بچنے والی نہیں ہے, آپ دیکھنا, کیونکہ فارن آبزرور نے دیکھ لیا ہے, پاکستان کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے, اور ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں 180 سیٹ. میں کہتا ہوں کہ 202 سیٹ پہ ہم آگے جا رہے تھے, یہ پارٹی آگے جا رہی تھی. ٹھیک ہے, تو عمران خان کو اب 2/3 میجارٹی کیا, پورا پاکستان جب ایکسیپٹ کر رہا ہے تو آپ اس آدمی کو سسٹم سے مائنس کرنا چاہتے ہیں. سسٹم مائنس ہو چکا ہے عمران خان کے سامنے انشاءاللہ. یہاں پر کمشنر راولپنڈی کی جانب سے ایک موقف سامنے آیا تھا, لیکن انہوں نے اپنے موقف کی تائید کی, اس کے بعد وہ موقف واپس لے لیا گیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, 70 ہزار کی لیڈ سے ہم نے لوگوں کو جتوایا ہے جو ہارے ہوئے تھے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, کیوں انہوں نے اپنا بیان واپس لیا؟ دیکھیں آج کل حالات ایسے ہیں کہ بیان آ بھی تو گیا نا, بیان آ گیا, چیز سامنے بھی آ گئی. بالکل. اب جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں انڈر پریشر, اگر آپ عدلیہ کو دیکھیں, عدلیہ کے جج صاحبان جس طریقے فیصلے کر رہے ہیں, جج صاحبان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی پریس کانفرنس کر لیں, تو وہ دباؤ میں اگر بیان واپس ہوا ہے لیکن سچائی سامنے آ گئی ہے. اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور میں اب ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں کہ روزانہ میڈیا کے اوپر ڈسکس یہ ہو رہا ہے فارم 45. اب تو میرا خیال ہے کہ پورا پاکستانی اس بات کا گواہ ہے, کیونکہ جو آدمی اس پولنگ سٹیشن پہ موجود تھا, مثلا میں اسلام آباد کے 10 پولنگ سٹیشن پہ شام کو گیا ہوں, جب میں موجود ہوں کہ اسلام آباد کے حلقہ 47, 48 یا 46 میں کہیں بھی آپ کو دوسری پارٹی جیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کوئی 40 پولنگ کے بعد کہیں ان کے ایک پولنگ میں اگر 1-2 ووٹ زیادہ نکلتے تو نمبر آف پولنگز پہ وہ جیت رہے ہیں. اب کون سی چیز چھپی رہی؟ یہ فارم 45 یہ بھی عمران خان نے محنت کی کہ لوگوں کو تو فارم 45, 47, 49 نوٹیفیکیشن اس کا نہیں پتا تھا. اب جتنا میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آئینی ادارہ ہے جس کے اوپر بڑی ذمہ داری, دیکھیں مجھے دکھ سے بات کہنے کی پڑتی ہے کہ آئینی ادارے جن کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اس میں باقی جوڈیشری کا جو رول ہے, یہ اگر رول نہیں ادا ہوگا اور اگر اس طریقے سے عوام کا مینڈیٹ جو اس کو آئینی حق ہے ایک پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ, دیکھیں آرٹیکل 17 آف دا کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آزادانہ طور پر آپ کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن کر سکتے ہیں. اگر اس کو اس رائٹ سے محروم کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اب عمران خان نے جو IMF کے خط کے حوالے سے بھی کہا ہے, وہ اس نے یہ کہا ہے, یہ بڑا کیونکہ اس خط کو بڑا ڈسکس ہو رہا ہے, عمران خان نے یہ کہا ہے, اور وہ پہلے بھی ان کا ڈیلیگیشن سے بھی کہتا رہتا کہ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کیسے ہوگا؟ اور اگر آپ ایک الیکٹڈ لوگوں کی گورنمنٹ کو باہر کریں گے اور ان الیکٹڈ لوگوں کو لائیں گے, وہ معاہدے کریں گے, تو ملک کے لیے کیا ہوگا؟
تو مجھے لوگوں کو مان لینا چاہیے، بالکل ہر ادارے کو پازیٹیولی سوچنا چاہیے، تمام پاکستان کے اداروں کو، کہ دیکھیں ہم عوام سے ہی پاکستان ہے، عوام جو ہے مین سٹیک ہولڈر ہے، ریاست کا آرگن ہے، اور یہ انڈیویجول سے ہی ریاست بنتی ہے. ریاست سے اگر آپ عوام کو ایکسکلوڈ کریں گے تو آپ کا نقصان اسی طرح ہوگا جس طرح 70 میں ہوا. نیازی صاحب، آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر ایک ریپٹیشن دائر کی تھی، اس کے بعد آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کو لے کر گئے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن سے آپ کو انصاف نہیں مل پایا. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آپ کو یہ توقعات ہیں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کو انصاف دیا جائے گا؟ بالکل، آپ دیکھ لیں، میں کیونکہ انصاف کی توقع اس وجہ سے مجھے جو نہیں ہے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی ہم نے وہ پٹیشن دائر کی، ہم نے عدالت کو بارہا کہا کہ یہ الیکشن آرز کے ذریعے نہ کرائے جائیں، لیکن بجائے ان کے ہمارے کچھ وکلاء کو جی کنٹیمپٹ کے نوٹسز دیے جائیں گے. ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بطور انسٹیٹیوشنل ادارہ جس کے لیے ہم ہر طریقے سے رول آف لا کی موومنٹ میں چلے، ہماری پٹیشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے آئین جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، وہ ہر ادارے سے اوپر ہے آئین. تو آئین کے مطابق ہم توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن جو پچھلے فیصلے آئے، جس طریقے بلے کا فیصلہ آیا، جس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہمارے ساتھ ہوا، جس طریقے سے ہم نے آروز کے لیے ریکویسٹ کی کہ آرو سے الیکشن نہ کرایا جائے. اب الیکشن سامنے آ چکا ہے 45 فارم اور 47 کہ کیا فوقیت دی گئی فارم 45 کو 47 کو 45 کے اوپر. تو ہم گئے ہیں مخصوص سیٹوں کے لیے. دیکھیں کہ وقاص صاحب، آپ نے بلے والے فیصلے سے دیکھ لیا، ہمارے الیکشن کو دیکھ لیا، جس طریقے سے اس پروسیس سے آؤٹ رکھنے کو دیکھ لیا. الیکشن اب ہم سپریم کورٹ سے توقع ہی رکھ سکتے ہیں، توقع ہے کیونکہ ادارہ کیا توقعات کے اوپر پورا اترے گی سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب؟ مجھے تو کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے مجھے توقع نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ایک پارٹی کے ساتھ آپ نے تمام چیزیں جو کیونکہ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں. جسٹس قاضی فائزی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس کو یہ ایلیگیشن تھا ہمارے اوپر کہ ایک پارٹی نے میرے خلاف ریفرنس کیا یا ہمارے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو بھی ہے، اس بینچ سے علیحدہ کر لینا چاہیے. وہ خود اس بینچ کو ہیڈ نہ کرے. باقی بینچ بھی ہیں، باقی بینچ میں وہ کیس بھیجیں، کیونکہ یہ بینچ دیکھیں نا، بلے والے کیس کا فیصلہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سپریم کورٹ سے بڑی کورٹ ہے، لیکن وہاں بھی فیصلے ہوئے تو الیکشن باقی پارٹیوں نے بھی کیا ہے، سیم ڈے اے این پی کو 20,000 روپے جرمانہ ہے، جو کہ الیکشن ایکٹ 2015-5 کہتا ہے کہ آپ اس کو فائن کر کے کر سکتے ہیں. تو ایک ہمیں سپریم کورٹ کو یہ رول کرنا چاہیے، کیونکہ میں سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جنگ رول آف لا کی ہم ہی لڑیں. آپ کا کام ہے، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا نا کہ عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور اکائیاں، عدل بنا جمہور نہ ہوگا. یعنی جہاں عدل نہیں ہوگا، جہاں انصاف نہیں ہوگا، جہاں معاشرہ انصاف سے ڈپرائیو کیا جائے گا، تو یہ قاضی صاحب چیف جسٹس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے وہ پارٹیوں کو نہ دیکھیں کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، وہ دیکھیں کہ میرے سامنے 25 کروڑ عوام ہے، اور میرے اوپر جو ہے، جو خود وہ بات کرتے ہیں آئین پاکستان ہے. آئین پاکستان کیا کہتا ہے اور 25 کروڑ عوام نے کیا کیا، فیصلہ یہ کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ استحکام، سیاسی استحکام، معاشی استحکام کس طرح آئے گا ہمارے ملک کے اندر؟ ملک کے اندر دیکھیں، عمران خان نے 2 الیکشن لڑے، وہ ہر الیکشن میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک فری فیئر الیکشن کروا دیں. جو آئین کا آرٹیکل 218(3) یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے فری فیئر الیکشن کرانا اور کرپشن سے وہ پاک ہوں. تو یہ الیکشن کمیشن ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر رہا. ہمارا مشن یہ ہے کہ جس دن پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی الیکشن، اب دیکھیں اگر مجھے 2 میجارٹی ملتی ہے تب بھی میں اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. عمران خان کو، میں ایڈوکیٹ جنرل تھا، عمران خان کے پاس پورا ایک پیکج تھا ریفارمز کا. آپ نے دیکھا ہے، صحت کارڈ دیکھا ہے، پورے پاکستان نے ایکسیپٹ کیا، اور ہر لوگوں کو، عام غریب آدمی کے سے. آپ نے کرونا میں دیکھا، آپ نے اس کی ایکسپورٹ پالیسی دیکھی، آپ وہ بیوروکریسی کے اندر بھی ریفارم لانا چاہتا تھا. لیکن انشاءاللہ آپ مینڈیٹ سے آئیں گے اور پاکستان کی بہتری، اس ملک کے عوام کی بہتری، اس ریاست کو مضبوط کریں گے. ہمارے اوپر جو غلط قسم کے الزام ہیں
ہم قطعاً اس سوچ کے لوگ پارٹی میں نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم اس ویژن کو لے کے آگے لے جائیں گے. کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہا ہے کہ فوج کی طرف سے ایک اہم پیغام آیا ہے سامنے کہ ہم نے الیکشن صاف اور شفاف ہوئے، کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں کی گئی الیکشن کے اندر. کس طرح اس پیغام کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں بطور وکیل، اور آرمی کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. دیکھیں میں بطور وکیل ہوں، میں اس کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. ہوں، میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن تو بالکل فیئر نہیں ہوئے. یہ تو پاکستان کے جس نے ووٹ ڈالا، ہوں، جو وہاں پاکستان میڈیا، جو ایجوکیٹڈ لوگ، وہ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ الیکشن کس طریقے ہوئے. بالکل. اب ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ہے کنسٹیٹیوشنل جو ادارہ ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کا کام ہے الیکشن کو، میں نے آپ کو بتایا، آئین کے مطابق فیئر کرانا. اب اور خاص کر جو واقعات ہیں 9 مئی کے، وہ تو ہم پہلے بھی کہتے ہیں بھائی کہ جو دیکھیں اس کے لیے کوڈ کر دیا کہ ٹرائل کہاں ہونا ہے، اور جو واقعات میں ملوث ہیں ان کو چھوڑ دو. لیکن آپ عوام دیکھیں، ایک جلوس ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، آپ سب کو اٹھا کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ انوالو ہیں. کل پشاور میں بھی ایک اتوار والے دن ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے. کیا یہ انسان ہے 9 مئی والی سائڈ تو نہیں جائے گا اس طرح یہ احتجاج؟ نہیں، قطعاً نہیں. دیکھیں ہم نے، ہمارے وزیرا نے بھی کہہ دیا ہے، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم الیکشن میں ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے. ہمیں اس الیکشن میں بھی پھنسانے کی پوری کوشش کیجیے. جو ماسٹر مائنڈ خاص کر نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہیں نا، منصوبہ باز، یہ ہمیں پھنسانا چاہتے تھے کہ جی الیکشن میں. ہم اس الیکشن سے نکل گئے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ریلیاں تک نہیں نکالنے دی گئی. ہم اب بھی چاہے پشاور میں ہو، اب آپ نے کے پی کے میں دیکھا ہے لوگوں نے آرام سے سکون سے ووٹ ڈالا ہے. ہم تو آئین کے مطابق یہ ہمارا حق ہے. اور اگلی بات ہے، لوگ کیسے الزام لگا دیتے ہیں، ایک پارٹی 96 میں بنی ہے اور اس پارٹی نے عمران خان کے جلوس، آپ جلسے دیکھیں، مینار پاکستان دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھیں، سب سے بڑے کراؤڈ عمران خان نے ہینڈل کیے ہیں. میرا خیال ہے لاکھوں میں لوگ آتے ہیں. اس پارٹی کے اوپر الزام لگانا، یہ تو یہی ہے نا کہ ایک میں نے کہا ہے نا کہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ میری بات مان لیں. آخر میں تھوڑا سا یہ اپوزیشن لیڈر آپ کا کون ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دو گروپ سامنے آ رہے ہیں. ایک طرف شیر افضل مروت کے حمایتی بھی ہیں آپ کی پارٹی کے اندر، اور دوسری طرف عمر ایوب صاحب ہے، نامزد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں نامزد بھی کیا گیا تھا ووٹ کے لیے. کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پارٹی آپ کی ڈیوائڈ تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں، تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جو خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور اس کا جو ویژن ہے وہ امپلیمنٹ ہو، اس کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. آپ نے پیچھے بھی دیکھا کئی لوگ تو یہ 9 مئی کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر کس طریقے سے پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتے تھے، پارٹی کو ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے. وہ پارٹی کے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی رہے، وہ وزارتوں پہ بھی رہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ہم بہر انصاف کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم لانا ضروری ہے. اپنے اندر بھی جزا و سزا کا اصول ہونا چاہیے. پارٹی کے اندر اگر کوئی گروپ بھی ہے، خان صاحب کو جو بھی جس نے غلط کام کیا وہ خود بخود سائڈ پہ ہو گیا. وکلا نے ہمیشہ، اور جو آپ نے گروپ کا ہے شیر افضل، دیکھیے میں گروپنگ پہ بالکل بلیو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میں خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹی کے اندر لوگ غلط آئے ہیں ان کو آپ پولیٹیکل اس سے باہر کریں، کیونکہ آپ کی پالیسی، آپ کا ویژن، آپ کا جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے وہ پھر ہمارے اوپر کئی گلے شکوے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ پارٹی کے اندر احتساب کا عمل جاری ہے اور جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہم گروپ میں بالکل ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے. پارٹی کو ٹوٹلی ہے کہ اگر جو خان صاحب کے ساتھ ملا کے چلانا ہے، اس میں اگر کوئی اس پارٹی سے آؤٹ ہوگا تو وہ بھی پارٹی سے انشاءاللہ وہ آؤٹ ہوگا. مولانا فضل الرحمان ہے اس ٹائم آپ کو کہاں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایک طرف وہ نون لیگ کی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف کی قیادت سے بھی وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان کی سیاست یہاں پر ختم ہو گئی ہے یا وہ مزید کنٹینیو اس کو کریں گے، اور کس پارٹی میں جاتا وہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں ایک تو پہلی بات ہے کہ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ جب ہم نے اس پارٹی کا پی ڈی ایم کا پچھلا پورا سال لگا ہم نے مخالفت کی. عمران خان کا جو ووٹ بینک بڑا ہے ہماری پارٹی کا، وہ بھی اسی ویژن پہ بڑا ہے کہ ہمارا جو سلوگن تھا، ہم اپنا ویژن امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہم کسی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں کر سکتے.
کیا ہم زرداری کے ساتھ بیٹھ جاتے, کیا ہم نون لیگ کے ساتھ بیٹھتے, کیا مولانا, کسی پارٹی کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ رہے, اور کسی پارٹی کے ساتھ ہاں جس نے جو ہم نے کیا ہے سنی اتحاد, وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے شیرانی صاحب کی پارٹی اور حامد رضا صاحب کی اور بیت المسلمین ان کے ساتھ کیا ہے. باقی عمران خان نے, کیونکہ اگر ہم نے تھوڑی سی جی مسٹیک کی, کیونکہ لوگ بڑے مراد ہے کہ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں, لوگ ہی چاہتے ہیں کہ یہ 75 سالہ سسٹم کے خلاف کوئی بندہ لڑے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم کسی پارٹی کے ساتھ ہاں جو ایجیٹیشن ہے اس کی حد تک بات کی کہ ایجیٹیشن اگر مولانا بھی کرنا چاہتا ہے ہو سو ایور کرے تو وہ ٹھیک ہے, ایجیٹیشن کرے اگینسٹ فارم 45 جو الیکشن, کیونکہ الیکشن کا رزلٹ چرانا. اچھا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم بھی تھے نا, اس نے کبھی بھی کسی ادارے کو, کنسٹیٹیوشن ادارے کو نہیں کہا کہ جی آپ, وہ ہمیشہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کام کریں, تب بھی یہ میرا اصول ہی یہی ہے. تبھی عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں کب تک یہ ختم ہوں گے, اور ہم کب عمران خان صاحب کو جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کے اوپر کیسز تو کوئی نہیں ہے, یہ کیسز بنائے گئے 180. بنائے کیوں گئے کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, جب وہ دورے کر رہا تھا روس کے, جب وہ ملک کو اوپر لے کے جا رہا تھا, اس کی حکومت گرا دی گئی. حکومت گرانے کے بعد پھر کیا کیا, پارٹیاں بنائی گئی, آئی پی پی بنائی گئی, وہ بھی ختم ہو گیا. پرویز خٹک کو لے کے آئے, وہ اپنی موت خود مر گیا. پھر ہم سے بلہ لے لیا گیا, پھر ہمیں بلے کے بغیر الیکشن لڑایا گیا. تو یہ ساری پارٹیاں, جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں عمران خان کے خلاف, اس میں انشاءاللہ کوئی نہیں ہے, اس سے اور تقویت ملی اور عمران خان آگے جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بیان ہے کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں, وکلاء کی جو ٹیم ہے, وہ تیاری کے ساتھ پیش ہوں, اور 9 مئی کا جو کیس ہے, 9 مئی جو سائفر کا کیس ہے, یہ اس کو آسان نہ سمجھا جائے. تو کیا اس کیس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ سائفر کی بیل ہم نے آرگو کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہاں ججز کی آبزرویشنز آ چکی تھیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس عطر صاحب ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب تھے. سائفر کے کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ عمران خان کی حکومت کے گرانے کے بعد جو 180 مقدمات بنائے, جو سائفر بنایا, جو القادر بنایا. القادر کیا ہے, کیا ٹرسٹی اپنے فیور میں وہ کر سکتا ہے استعمال ٹرسٹی. یہ سارے جو کیسز بنائے گئے, یہ سارے عمران خان کو پریشر میں لا کے قبولیت کی طرف لانا تھا. لیکن وہ شخص نہ وہ باہر, اس کو باہر کا کہا گیا, نواز شریف تو باہر بھاگ گیا, یہی بات ہے, نہ وہ باہر گیا, نہ اس نے یہ کہا کہ میں سسٹم سے آؤٹ ہونے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ کے وہ معاہدہ کر لوں جو آپ چاہ رہے ہیں. کوئی معاہدہ نہیں کیا, وہ کھڑا ہے اس اصول پہ. اس وجہ سے تمام پارٹیاں, تمام جو کیسز بنائے گئے ہیں, یہ سارے کیسز ایک دن میں ختم ہونے والے ہیں. لیکن اس کو لنگر آن کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف پریشر میں لانے کے لیے کہ شاید کسی این آر او میں آ جائے. این آر او دیکھیں, این آر او میں کیوں آئے؟ پاکستان کی عوام, اگر ہم بھی جنگ لڑیں عمران خان, ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں اس پہ آئین پہ سٹینڈ لینا چاہیے. مجھے اپنا مفاد نہیں دیکھنا چاہیے. مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے ٹکٹ مل جائے گا, میں ایم این اے بن جاؤں گا یا سینیٹر بن جاؤں گا. جو پاکستان کے بارے, ریاست کے بارے سوچتا ہے, وہ اس سٹینڈ پہ قائم ہے. اور عمران خان بھی اب اس سٹینڈ کے اوپر, سٹانس کے اوپر قائم ہے. اور کیونکہ وہ جنگ آپ کی لڑ رہا ہے, اور وہ 180 مقدمات ہر کسی کو پتا ہے. اور ہائی کورٹ کو ہم نے کہا ہے, لیگل ٹیم کا جو بھی ہو, ہائی کورٹ انشاءاللہ ہم اپیل اب لگ گئی ہیں ساری, تینوں اپیلیں, کریمنل اپیل فٹ ہو گئی, اور منڈے سے ہم شروع کریں گے کہ ان پہ ہم آرگو کریں گے. رائٹ. نیازی صاحب, دوسرا آخر میں یہ بتائیے گا, دس از اے لاسٹ کوسچن فرام مائی سائڈ, کہ کیا یہ حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا یہ ڈیلیور کر پائے گی یہ حکومت, یا پھر وہی پرانا ہی جس طرح پی ڈی ایم کی پہلے حکومت تھی وہی سچویشن چلے گی؟ دیکھیں اس حکومت میں وہی 2 لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پہلے 35 سال لگائے, پھر عمران خان کی حکومت ختم کر کے پی ڈی ایم کی حکومت بنائے گی. جو سال آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کیا کیا, صرف اپنے مقدمات ختم کیے, اور صرف نیب میں ترامیم کر کے سال پورا شہباز شریف نے یہ کام کیا کہ ہماری فیملی کے مقدمات. اس میں کیا چلتا نظر ہے؟ جب گورنمنٹ بنائی بھی ایسی گئی ہے, بالکل فیلئر ہوگا. یہ گورنمنٹ بالکل نہیں چل سکتی. ایک کے جو لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا گیا, یہ اکٹھے چلنے والے نہیں ہیں یہ. اور دوسری بات ہے کہ چرائے ہوئے الیکشن سے ان الیکٹڈ لوگوں کو لانا اور الیکٹڈ لوگوں کو پروسیس سے باہر رکھنا, کون سا فارمولہ ہوگا جو ان کو یہ چلے گی؟ یہ تو خود شرمندہ ہے. اور کیا یہ باہر جائیں گے تو باہر بھی
سفارتی تعلق وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو لہٰذا یہ مینڈیٹ جو ہمارے پاس پڑا ہے یہ آپ دیکھنا 3-4 مہینے تک یہ چلیں گے, چیزیں پتہ چل جائیں گی, اور ہم بھی اپنے مینڈیٹ کو لے کے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ وہ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ فارم 45 والا مینڈیٹ جو ہے یہ ٹیمپر کیا ہے نا, وہ ٹیمپرڈ بھی نظر آ رہا ہے. نیازی صاحب آخر میں یہ بتائیے گا, کل وکلاء آل پاکستان کنونشن کرنے جا رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کے لیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میرا سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں, یہ پرامن قوم ہے, اور ہم جو کل کنونشن کرنے جا رہے ہیں رول آف لا پہ, کیونکہ ہم کہتے ہیں ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی, ہمیں آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے, آئین ہی بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی کرتا ہے. ہمارا پرامن کنونشن ہوگا, اور اس کنونشن کا مقصد ایک ہے کہ ملک میں جو انسٹیبلٹی لائی گئی ہے, جو غیر مستحکم ملک سیاسی طور پہ مستحکم ہو, جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لہذا میری تمام دوستوں سے یہ استدعا ہے کہ پرامن طریقے سے ملک کے تمام, کیونکہ یہ ریاست ہماری ہے, اور ریاست ہی اگر ہماری ہے تو اس ملک کو ہم نے بچانا ہے. ہم کل جو کنونشن کرنے جا رہے ہیں وہ وقاص صاحب انتہائی پرامن ہوگا, آئین جو ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے مطابق ہوگا, اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو فارم 45 یا غیر مستحکم جو نظام ہے سیاسی, یہ نہیں چل سکتا. اگر استحکام لانا ہے ملک میں تو پہلے سیاسی استحکام, پھر معاشی استحکام. بہت بہت شکریہ نیاز اللہ خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم ونس اگین. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان وقاص رشید کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.